अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इरफान हाशमी साहब के शो में मैं हूं आज, लेकिन वो नहीं है। मैं इस्लामाबाद से आपको अस्सलाम वालेकुम कह रहा हूं, लंदन से नहीं। और उसकी वजह यह है कि इरफान हाशमी साहब मसरूफ़ हैं कहीं, और बहुत जल्द ही वो आपको ज्वाइन करेंगे। लेकिन आज इस शो का मौजू हस्ब मामूल पाकिस्तान की सियासत है, जो गर्मा गर्म सियासत और मैदान कारज़ार ज़मान पार्क का इलाका बना रहा। उस हवाले से एतज़ाज़ अहसन साहब ने भी सेनेट में बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की। उसके अलावा भी दिन भर एक आंख मचोली का सिलसिला जारी रहा। उसमें जितने भी पीटीआई के सपोर्टर्स थे, ख़ास तौर पे वो लोग जो घर के अंदर थे, घर के बाहर थे, मज़े की बात ये थी कि कम से कम 30 घंटे तक ये आंख मचोली जारी रही। बेशुमार आंसू गैस की शेलिंग हुई, एक मौके पे गोलियां चलने की भी आवाज़ें आईं। लेकिन शायद लाहौर में एक नई तारीख लिखी गई, और वो ये थी कि सैकड़ों पुलिस एहलकारों और रेंजर्स के एहलकारों की मौजूदगी के बावजूद और बार बार उनके हमलों के बावजूद वो इमरान खान तक ना पहुंच सके। इमरान खान एक मौके पे बाहर भी आए और उन्होंने अपने कारकुनों से बात भी की। वो लोग जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे काम कर रहे थे, उन्होंने तस्वीर आपने देखी होगी, वो मास्क, बड़ा भारी सा मास्क पहन के आए हुए थे ताकि अपने दोस्तों का, अपने वर्कर्स का, सपोर्टर्स का हौसला बढ़ाए, और बड़े बड़े वहाँ पे मनाजिर देखने में आए। उसमें एक बहुत बड़ा सवाल ये उठा बाद में, जब कुछ खबर आई कि एक पुलिस की गाड़ी थी, उसको आग लग गई है, पेट्रोल बम से हमले शुरू हो गए, यानी अंदर मुजाहिरीन की तरफ से या पीटीआई के सपोर्टर्स की तरफ से पेट्रोल बम फेंके गए, जो कि एक बड़ी तशवीशनाक बात थी। गालिबन ये वो मौका था जब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने सदर आरिफ अलवी के साथ बात की और उनके साथ अपनी तशवीश का इजहार किया और कहा कि अब पेट्रोल बम भी चलने शुरू हो गए हैं, सूरत हाल बड़ी ख़राब हो गई है और आपको कुछ करना चाहिए कबल इसके कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएं। उसमें अब ये मुबैना तौर पे ये ऑडियो है सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के दरमियान। कतई नज़र इसके कि इसमें क्या कहा जा रहा है, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जिस मुल्क में सदर पाकिस्तान की भी टेलीफोन कॉल्स रिकॉर्ड होती हों, उसमें आम शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ कहाँ चला गया? बुनियादी इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आखिर वहाँ पे क्या उसकी हैसियत रह जाती है? यानी लोग फ़ौरन तमाम टीवी चैनल्स पे ये ऑडियो शेयर होनी शुरू हो गई थी। किसी एक ने ये सवाल ना उठाया कि आखिर ये टेपिंग कौन कर रहा है, इसकी कानूनी आईनी हैसियत क्या है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने कई फैसलों में बारहा कह चुकी है कि प्राइवेट गुफ्तगू बग़ैर इजाज़त के रिकॉर्ड नहीं हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान में जो पस्तियों की तरफ का सफ़र है, शायद वो अभी काफ़ी अरसे तक जारी रहेगा, जब तक तमाम आईनी और कानूनी तकाज़ों को बालाताक रखते हुए इस किस्म के काम करते चले जाएंगे। बुनियादी मकसद है पीटीआई और उसके साथ जुड़ी हुई क़यादत को, इमरान खान को बदनाम करना। और बार बार ये भी कहा गया, ख्वाजा आसिफ ने भी कहा, मरियम सफदर ने और राना सनाउल्लाह ने बड़े तहकीर अमेज़ अंदाज में उन्होंने ज़िक्र किया कि इमरान खान पलंग के नीचे है, बिस्तर के नीचे चूहे की तरह, वगैरह वगैरह। लेकिन वो ये खुद भूल जाते हैं कि खुद राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ भी तो वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे। वो ये भी भूल जाते हैं कि जब नवाज शरीफ को बाहर जाना था कम प्लेटलेट्स की वजह से, तो एक बड़ी बज़ाहिर अब साबित हुआ कि वो एक जाली रिपोर्ट बनाई गई थी। उनको ये भी भूल गया कि जिस स्टैम्प पेपर पे 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे शहबाज शरीफ साहब ने ज़मानत दी थी कि नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे 6 हफ्ते अपने इलाज के बाद, तो वो लोग ताना दे रहे हैं इमरान खान को, उस इमरान खान को जिसके ख़िलाफ़ कम अज़ कम 80 मुकदमे दायर हो चुके हैं मुख्तलिफ़ अदालतों में और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में। और मज़े की बात यह है कि उनको ताना दिया जा रहा है कि आप रूल ऑफ लॉ का ख्याल करें, आप तो बड़े बहादुर हैं, बनते थे, लेकिन अब आप बुज़दिली का मुज़ाहरा कर रहे हैं। सब इस किस्म के सवालात या इसका जो मॉरल और लीगल इशू है वो इस वक्त उठता है।
اس معاشرے میں جہاں پہ آپ کو یقین ہو کہ آپ کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، جہاں پہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے جس جگہ پہ جرم کیا ہے ایف آئی آر صرف وہیں پہ کٹی ہے، لیکن یہاں تو کمال ہے جس طرح مرحوم ارشد شریف کے خلاف 15-16 ایف آئی آریں کٹ گئی تھیں پاکستان کے مختلف حصوں میں، یہی کام اب عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے کہ جہاں کچھ واقعہ ہوتا ہے ان کے خلاف حب میں اور بلوچستان میں، لسبیلا میں، پشاور میں، کرک میں، ٹانگ میں، لیہ خان میں ان کے خلاف، بلکہ پنجاب کے بہت سارے شہروں میں ان کے خلاف یہ ایف آئی آر کٹ جاتی ہیں، لیکن اس سے ایک عجیب ایک ہیجان سا پیدا کیا ہوا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے، خاص طور پہ ان کی قیادت نے. اور بلکہ آپ نے سنا ہوگا رانا ثناء اللہ صاحب نے کس انداز میں کہا تھا کہ یہ عمران خان ایک فتنہ ہے، یہاں پہ جنگ و جدل چاہتا ہے، انتشار چاہتا ہے، اور اس کے ساتھ ہم ایسا سلوک کریں گے، ایسا سبق سکھائیں گے کہ اس کو ہم ہمیشہ کے لیے پاکستان سے فنا کر دیں گے. یہ ایک دن پہلے ان کا بیان تھا. اب ظاہر ہے اس کے جواب میں عمران خان نے بھی اپنے ترکش میں بہت سارے تیر رکھے ہوئے ہیں، اور وہ بارہا وہ ذکر کرتے رہتے ہیں ان لیڈروں کے حوالے میں. لیکن ایک بات بنیادی طور پہ جو پوائنٹ انہوں نے ثابت کیا وہ یہ تھا، یا ثابت کرنے کی کوشش کی، کہ ان کے خلاف جس قدر مقدمے بنائے گئے ہیں وہ تمام سیاسی مقاصد کے تحت، یعنی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں، اور اس میں اب ہر کیس میں عدالت میں پیش ہونا بذات خود ایک بہت بڑا مرحلہ ہے. لیکن ظاہر ہے ان کے اپنے خدشات ہیں کہ جس طرح پہلے ان پہ حملہ ہوا، اس طرح ہو سکتا ہے کہ ان کو گرفتار کر کے ان کو پھر قتل کرنے کی سازش کی جائے. اور اصل منصوبہ ان کی نظر میں یہ ہے کہ ایک دفعہ اگر ان کو گرفتار کر لیا گیا تو پھر تو رانا ثناء اللہ نے وعدہ بھی کیا ہوا ہے کہ بلوچستان میں مچھ کی جیل کی جو مرچی وارڈ ہے میں وہاں پہ ان کو رکھوں گا. تو اس میں بنیادی طور پہ لگتا ہے مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے، جیل میں ڈالا جائے، ڈی موبلائز کر دیا جائے، ورکرز پارٹی کے ساتھ ان کا رابطہ کاٹ دیا جائے، اور اس کے بعد پھر پنجاب میں الیکشن کرا دیے جائیں. اور اسی لیے حمزہ شہباز بھی کئی مہینوں کے بعد واپس پہنچائے ہیں لاہور، کاغذات نامزدگی بھی غالباً داخل جمع کروا رہے ہیں. اور لگتا یہ ہے کہ ہر قسم کے انہوں نے تہیہ یہ کیا ہوا ہے کہ عمران خان کو باہر رکھ کے، اور پھر ہر انتظامی طریقے سے تمام تر جو مشینری ہے اس کی مدد سے، جس کی انہوں نے وہ مشینری جس کی یہ شریف گھرانہ تک پچھلے 30-35 سال سے آبیاری کر رہا ہے، اس کی مدد سے الیکشن جیتنے کی کوشش کریں. شاید اسی وجہ سے نواز شریف صاحب نے بھی اندیا دیا کہ وہ واپس آ جائیں گے جلد ہی. اور اب اس میں ان کی یہ تو توقعات ہیں، گیم پلان یہ ہے، بظاہر یہ لگتا ہے کہ عمران خان کو ایکسکلوڈ کر کے، مارجنلائز کر کے ان کے آواز بند کر دی جائے. یہ ٹی وی پہ پریشان اس سے بھی ہیں کہ جس الیکشن میں وہ حصہ لیتے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں، جہاں جو تقریر کرتے ہیں وہ دنیا بھر میں مشہور ہو جاتی ہے. اور بلکہ جو کچھ ہوتا رہا ہے بدھ اور جمعرات کے روز زمان پارک میں، وہ تو دنیا بھر میں میڈیا کی زینت بنا ہے. اس میں ظاہر ہے لوگوں کو بڑی تشویش بھی تھی. بڑی پہلی مرتبہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس حوالے سے ایک اسٹیٹمنٹ بھی جاری کی ہے، اور بلکہ زلمے خلیلزاد جو کہ امریکہ کے خصوصی نمائندے تھے، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کے ذریعے یہ کہہ دیا کہ سیاسی رہنماؤں کی گرفتاریاں، ان کو جیل میں ڈالنا کوئی مناسب بات نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے چیلنجز جس نوعیت کے ہیں انہیں تمام رہنماؤں کو چاہیے، تمام سیاسی جماعتوں کو کہ مل بیٹھ کے پاکستان کے اقتصادی مسائل کا حل تلاش کرے. انہوں نے تجویز بھی پیش کی کہ جون میں ایک متفقہ انداز میں جون میں الیکشن کرا دینے چاہیے تاکہ تمام الیکشن ایک وقت پہ ہو جائے. لیکن اس پہ بھی ایک طوفان کھڑا ہو گیا. کئی لوگوں نے کہا کہ پاکستان کے معاملے میں مداخلت ہے، لیکن جناب جب پاکستان کے وزیر خارجہ 4-4 5-5 دورے کر رہے ہیں واشنگٹن کے، تو ان سے پوچھا جائے کہ کیا وہ مداخلت کے مترادف نہیں، آخر وہاں پہ جا کے یہ کیا کر رہے ہیں، ان سے کیا توقعات وابستہ کی گئی ہیں. کیا پاکستان نے درخواست کی ہے وزیر خارجہ بلاول زرداری کے ذریعے کہ پاکستان کو آپ انسداد دہشت گردی میں مدد فراہم کریں؟ ہمیں تو یہ تاثر ملا تھا گزشتہ دنوں میں کہ غالباً پاکستان نے خود یہ ریکویسٹ کی ہے، اور یہ ریکویسٹ اس کا اشارہ خود بلاول بھٹو زرداری نے چند ہفتے پہلے اپنے واشنگٹن ہی کے دورے میں چند سینیٹرز کے ساتھ ملاقات کے بعد کہا تھا کہ امریکہ راضی ہو گیا ہے پاکستان کو انسداد دہشت گردی کے لیے مدد فراہم کرنے میں. اس سلسلے میں ایک وفد بھی اس مہینے کے شروع میں
پاکستان آیا تھا باقاعدہ مذاکرات کے لیے، لیکن وہ کوئی اتنے اعلیٰ سطحی مذاکرات نہیں تھے. اب معلوم نہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا، لیکن سوال بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ زلمے خلیلزاد کی باتوں کو توڑ مروڑ کے جس انداز میں پیش کیا گیا، حالانکہ یہ وہی زلمے خلیلزاد ہے جو 2021-22 میں تواتر کے ساتھ پاکستان آتے رہے، عمران خان کے ساتھ بھی ملتے رہے، آرمی چیف اور ISI کے سربراہ کے ساتھ بھی ان کی تواتر کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہیں. اور ظاہر ہے ان کا جو کام تھا وہ چونکہ افغانستان پہ ان کا فوکس تھا، تو اس وجہ سے وہ آتے رہے، ملاقاتیں بھی کرتے رہے. لیکن اب موجودہ حالات میں بڑا اعتراض ہو گیا کہ یہ تو براہ راست مداخلت کے مترادف ہے جو انہوں نے بیان دیا ہے. حالانکہ ان کا اب کوئی لینے دینا نہیں ہے، وہ عملاً ریٹائر ہو چکے ہیں اپنی نوکری سے، اور ان کا ایک تجویز تھی، ظاہر ہے وہ ساؤتھ ایشیا کو، افغانستان کو اب بھی فالو کر رہے ہوں گے. لیکن یہاں پہ چونکہ ایک بیانیوں کی جنگ ہے اس وقت، عمران خان ان کے ساتھیوں کا اپنا ایک بیانیہ ہے، اور دوسری طرف بھرپور طریقے سے 13 جماعتوں کا بیانیہ، اور اس میں ظاہر ہے راولپنڈی بھی شامل ہے. سب ملا کے کوشش کر رہے ہیں کہ ایک شخص کو مارجنلائز کیا جائے، وہ شخص جس نے کہ اسٹیٹس کو جو اسٹیٹس کو موجودہ نظام کے جو 1-2% بڑے لوگ ہیں ان کو چیلنج کیا ہوا ہے. اور اس شخص کا یعنی عمران خان کا یہ خیال ہے کہ اس اسٹیٹس کو کی وجہ سے پاکستان اقتصادی دوڑ میں، جمہوری دوڑ میں، تعلیم میں بہت پیچھے رہ گیا، اور بڑا ضروری ہے کہ پاکستان کو اس اسٹیٹس کو کے شکنجے سے نجات دلائی جائے. اب لاہور میں جو کچھ ہوا اس میں ہو سکتا ہے کہ یہ کایا پلٹ بھی ثابت ہو، کیونکہ وہاں کی پولیس ہمیں بتایا گیا کہ وہ شاید گرفتار نہیں کرنا چاہتی تھی. ایک اس طرح کا شوق ہوا کہ پوری دنیا میں اس کا چرچا ہو گیا ہے. وہاں کی بیوروکریسی شاید نہیں چاہتی، اس کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید عمران خان کو بالواسطہ طور پہ سپورٹ کیا ہو. یہ بھی ایک تجویز ہے لاہور سے، یعنی اس قسم کی رائے کا اظہار کیا جا رہا ہے، کیونکہ پولیس اور بیوروکریسی پنجاب کی عام خیال یہ ہے کہ صرف 2-3 مہینے کے لیے اقتدار میں آنے والی حکومت کا ساتھ نہیں دے سکتی، خود کو گندہ نہیں کر سکتی، کیونکہ بیوروکریٹس کے اپنے بھی ظاہر ہے کچھ خیالات ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اپنے ان کی کچھ انسینٹیوز ہوتے ہیں ان کے لیے سروس کے دوران. تو ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ آئندہ حکومت کون سی آئے گی. آئیڈیا شاید کئی لوگوں کو نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے وہ اپنا ریکارڈ خراب نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جب حکومت آتی ہے تو پھر بیوروکریٹس کی اکھاڑ پچھاڑ شروع ہو جاتی ہے. تو یہ تھا مختصر سا ایک احاطہ میں نے کرنے کی کوشش کی. عرفان صاحب کی جگہ تو میں نہیں لے سکتا، لیکن پاکستان میں دن بھر جو کچھ واقعات ہوئے بدھ کے روز، اور جس انداز میں گولیاں چلیں، ٹیئر گیس شیلنگ ہوئی، اس سے یہ لگ رہا تھا کہ شاید کوئی میدان جنگ ہے. لیکن دن کے اختتام پہ عمران خان کے لیے کچھ ریلیف سامنے آئی. وہ یہ تھی کہ لاہور ہائی کورٹ نے پولیس کو یعنی IG پولیس کو اور رینجرز کو کہا کہ آپ فی الحال آپریشن روک دیں جمعرات کی صبح تک. اور اس کے ساتھ ہی لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جو ایک پٹیشن کی تھی PTI کی قیادت نے، تو اس کے جواب میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ٹرائل کورٹ ہے جس کیس میں توشہ خانہ کے کیس میں مطلوب تھے عمران خان، اور جہاں پہ انہوں نے 18 تاریخ کو پیش ہونا تھا، تو اس کورٹ کو انہوں نے کہا کہ جو بیان حلفی انڈرٹیکنگ جو عمران خان نے دی ہے اس کو آپ ایگزامن کریں، اس پہ غور کریں. اور اس کا مطلب یہ تھا کہ کورٹ اگر وہ قبول کر لیتی ہے، یعنی وہ شورٹی بانڈ جو ہے. اور چودھری فواد حسین صاحب نے بعد میں ایک ٹویٹ بھی کیا، اور ٹویٹ میں انہوں نے یہ لکھا کہ اب چونکہ شورٹی بانڈ کی بات آ گئی ہے تو اس کے ذریعے جو گرفتاری کا وارنٹ ہے وہ آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ اور اس کی ایک اور وجہ بھی یہ تھی کہ جب پروسیکیوٹر یعنی سرکاری وکیلوں نے مخالفت کی PTI کی درخواست کی تو اور یہ کہا کہ ہم نے ان کو ہر حال میں عمران خان کو گرفتار کرنا ہے، تو جج نے یہ سوال بھی پوچھا کہ ان کی پیشی 18 تاریخ کو ہے، وہ پروٹیکٹیو بیل ہے ان کی پہلے سے، اور آپ ان کو 4 دن پہلے گرفتار کر کے کیا کریں گے، کہاں رکھیں گے؟ کیونکہ قانوناً یہ ہوتا ہے کہ آپ جس دن کسی کو گرفتار کرتے ہیں تو 24 گھنٹے کے اندر آپ کو ملزم کو عدالت میں پیش کرنا ہوتا ہے. تو اگر یہ آج یا کل گرفتار کر بھی لیتے ہیں عمران خان کو، تو انہوں نے پھر 24 گھنٹے میں عدالت میں پیش کرنا، کون سی عدالت میں پیش کرنا ہے؟ کیونکہ
متعلقہ عدالت میں تو ایک کیس 16 تاریخ کو تھا، دوسرا ایک 18 تاریخ کو تھا. تو اس میں بہت سارے ایسے تکنیکی معاملات تھے جو کہ کئی نظروں سے محو ہو گئے، لیکن اسی کی بنیاد پہ عمران خان کو 1 2 3 دن کا ریلیف مل گیا ہے. بڑا پلان شاید یہی لگتا ہے کہ ان کو کس طریقے سے گھیرا جائے، گرفتار کیا جائے، پھر نااہلی کی پروسیڈنگ شروع کی جائے تاکہ ان کو ڈی موبلائز کر دیا جائے، پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق توڑ دیا جائے. اب کس حد تک یہ موجودہ حکومت اور ہمارے وزیر داخلہ اس بات کو روک پاتے ہیں، کیونکہ ان کی ہزیمت تو بہت ہوئی ہے کہ 25 30 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد بھی عمران خان کو گرفتار نہ کیا جا سکا. اور اب یہ بھلے جو اس کی توجیحات پیش کرتے رہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ لاہور کے اور شاید باہر سے بھی پی ٹی آئی کے سپورٹرز آئے ہوں گے، انہوں نے اس قدر ٹیئر گیسنگ اور اس قدر شدید تشدد کے باوجود انہوں نے وہ بالکل ثابت قدم رہے اور پولیس کو حاوی نہیں ہونے دیا، پولیس کو زمان پاک عمران خان کی رہائش گاہ میں داخل بھی نہیں ہونے دیا. تو یہ ایک پاکستان میں ایک میرا خیال ہے پہلی مرتبہ ہوا ہے، بڑا تاریخ ساز موقع تھا، اور لگتا یہ ہے کہ اس کے اثرات بڑی دیر تک پاکستان کی سیاست پہ رہیں گے، کیونکہ پی ٹی ایم اور ان کے جو سہولت کار ہیں وہ جو مرضی سوچتے رہے. لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو بھی عوامی لیڈر ایک دفعہ اگر عوام کے دل و دماغ میں گھر کر جائے تو اس کو پھر انتظامی اور لیگل انتظامات کے ذریعے، کرمنل کیسز کے ذریعے عوام کے دل و دماغ سے نہیں نکالا جا سکتا. یہ تھا ہمارا آج کا شو. عرفان ہاشمی صاحب کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.